अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिराम क़द्र, नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को, इबादतों को शरफ़ क़बूलियत बख्शे। जो कमी रह गई है अल्लाह ताला उस कमी को माफ़ फरमा दे और हमें पूरा पूरा अजर अता फरमा दे। आने वाले जो रोज़े रह गए हैं 11 या 10, अल्लाह ताला उनमें हमें बेहतर अंदाज से कमी के बग़ैर जज्बे खैर के साथ, इखलास के साथ, सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखने, नमाज़ों की पाबंदी करने, तरावी का अहतमाम करने, क़ियामुल लैल का अहतमाम करने, तिलावत कुरान का अहतमाम करने, तौबा इस्तग़फ़ार का अहतमाम करने, सखा खैरात का अहतमाम करने और दीगर इबादतें जिससे अल्लाह राज़ी होता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो तमाम इबादतें बेहतर से बेहतर अंदाज से करने की मुझे, आपको, हमारे घर वालों को, आपके तमाम घर वालों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ दे दे। हुक्मरानों को भी तौफ़ीक़ दे कि वो अल्लाह को राज़ी कर लें, सच्ची तौबा कर लें। उलमा को भी तौफ़ीक़ दे कि वो अल्लाह से डरें और सच्ची तौबा करें और अल्लाह को राज़ी करें। आवाम को भी चाहिए कि वो भी अल्लाह से सच्ची तौबा करें, अपनी इस्लाह कर लें, अल्लाह को राज़ी करें। जब ये सारे लोग, हम सब मिलकर सच्ची तौबा करेंगे, नेक आमाल शुरू कर देंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये बीमारी, ये वबा ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला इससे हमको नजात दे देगा और हम अमन की ज़िंदगी, शांति की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। शर्त वही है कि हम अल्लाह को मान लें। जैसा कि अभी सूरह रूम में बच्चा पढ़ रहा था तरावी में, ज़हरल फ़साद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, यानी खुशकी में, तरी में, ज़मीन में, आसमान पे जो भी फितना फ़साद बर्पा होता है, ये लोगों के हाथ का किया हुआ है। लोग जो गुनाह करते हैं, नाफरमानी पर नाफरमानी करते हैं, अल्लाह को नाराज़ करते हैं, उसकी वना पर अल्लाह ताला अज़ाब नाजिल करता है। लअल्लहुम यरजिऊन, इस अज़ाब के ज़रिए से अल्लाह से डर कर वो पलट जाएं, अपनी इस्लाह कर लें, अपनी रविश को सुधार लें, अपने अक़ीदे व अमल को दुरुस्त कर लें, सच्ची तौबा कर लें। इसलिए जो है ना ये मुसीबत परेशानी आती है। अगर हम पलट जाएंगे, तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, तो फिर अल्लाह उस बीमारी को, मुसीबत को दूर कर देगा। और अगर हम अड़े रहेंगे, शैतान जिस तरह अड़ा रहा सजदा नहीं किया आदम को, और हम शैतान के चेले बनकर रहेंगे, अड़े रहेंगे, गुनाह पर गुनाह करेंगे, गुरूर और किब्र में रहेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, सच्ची तौबा नहीं करेंगे, अपने अक़ीदे व अमल की इस्लाह नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कितने दिन हो गए, 40-50 दिन तकरीबन हो गए, फिर भी हम सुधरने के लिए तैयार नहीं। इसी बीच रमज़ान का महीना आ गया और रमज़ान के आज देखिए 19 रोज़े हमने ख़त्म किए हैं सऊदी अरब में, 19 रोज़े, और आप लोग 18 रोज़े ख़त्म कर चुके हैं। अंदाज़ा लगाइए, एक बड़ा हिस्सा रमज़ान का गुजर गया है और ऐसे ही जो ना ये महीना गुजर जाएगा। और कितने दिन जो है ना, कितने महीने जो है ना इसी लॉकडाउन में, कर्फ्यू की हालत में और घरों में जो है ना बंद, कितने दिन रहेंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। लोग कहते हैं ये 2 महीने, 1 महीना, लोग कहते हैं कि नहीं बजट खुल जाएगा, ये अल्लाह ही जानता है। ये अल्लाह ही की मशीयत से जो है ना बीमारी फैली है, आई है, वबा आई है, अल्लाह ही इसको जो है ना दूर करने वाला है। और मेरे और आपके सुधरने से अल्लाह ताला इस मामले को सुधार देगा। हाँ, मैं सुधरूंगा, आप सुधरेंगे, मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा, आप अपनी इस्लाह कर लेंगे। हर मुसलमान, हर इंसान अपनी इस्लाह कर लेगा, अल्लाह का हक़ अच्छी तरह अदा करेगा और अल्लाह के बंदों के हुकूक़ भी अच्छी तरह अदा करेगा। जिसको मारा है, जिसको तकलीफ़ दिया है, जिसका हक़ छीना है, अगर आपके पास कोई चीज़ रखी हुई है वो वापस कर दे, माफ़ी मांग ले, वो बंदों को राज़ी कर ले, खुश कर ले, वो लोग सब माफ़ कर देंगे, अपना दिल साफ़ कर लें, वो आपके ताल्लुक़ से अपना दिल साफ़ कर लेंगे, अल्लाह का हक़ भी अदा करेंगे, सच्ची तौबा करेंगे, तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये वबा, ये बीमारी कोरोना की ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल इत्मीनान की ज़िंदगी, इत्मीनान के साथ हम रह सकते हैं। और अगर हम नहीं संभले तो फिर अल्लाह ताला जो है ना इस चीज़ को कब कैसे उठाएगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इससे इबरत और नसीहत पकड़ते हुए अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो दिन बाकी रह गए रमज़ान में बहुत ही बेहतर अंदाज से
بہت ہی بہتر انداز سے ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب آخری دنوں میں کچھ کل بھی میں نے کہا تھا کچھ سوالات کے جواب دوں گا، لیکن جو ہے نا وقت کافی ہو گیا تھا، جو سوالات کے جواب نہیں دے سکا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ صرف سوالات کے جواب ہی ہوں گے۔ تو ایک سوال یہ بھی آیا تھا، کئی لوگ جو ہے نا سوال کر رہے ہیں، کئی جگہ سے سوالات آ رہے ہیں، کبھی جو ہے نا بحرین سے، کبھی ہندوستان سے، کبھی سعودی عرب سے، مختلف سوالات آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال جو ہے نا گردش کر رہا ہے کہ بھائی شب قدر کی فضیلت اہمیت کیا ہے؟ اب شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے لیے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے الحمدللہ۔ مشہور قرآن کی صورت ہے جس کا نام ہی سورۃ القدر ہے، تمام مسلمانوں کو تقریباً یاد ہوگی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پوری صورت شب قدر لیلۃ القدر کے عنوان پر جو ہے اللہ نے نازل کیا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ آپ نے سوال کیا، اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے، یعنی 1000 مہینے سے زیادہ ایک رات کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب ایک مہینے یعنی خیر من الف شہر، 1000 مہینے کتنے دن بنتے ہیں؟ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینے، 1000 دن نہیں کہا اللہ نے، 1000 ہفتے نہیں کہا اللہ نے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات شب قدر لیلۃ القدر کی عبادت۔ اللہ اکبر، کتنی اہمیت ہوں گی وہ رات، کتنی فضیلت والی ہوگی وہ رات، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مرد مجاہد یا وہ عورت رمضان میں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے تلاش کرنے کا حکم دیا، آپ نے تلاش کیا، صحابہ اکرام کو حکم دیا، صحابہ اکرام نے تلاش کیا، اور ہمارے اچھے لوگ علماء اکرام نے تلاش کیا اور اس فضیلت کو، نیکی کو پائے۔ اللہ اکبر، 1000 مہینوں سے، بھائی 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ اللہ اکبر، کتنے دن بنتے ہیں؟ بعض لوگ کیلکولیٹر کر کے کرتے ہیں، تقریباً جو ہے نا 84-85 سال بنتے ہیں۔ 84-85 سال، کیا میری زندگی 84 سال کی ہوگی؟ میں جانتا ہوں، نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کی زندگی 84 سال 85 سال کی ہوگی؟ آپ زندہ رہیں گے 84 سال 84 ایئرس یا 85 ایئرس زندہ رہیں گے؟ آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اللہ اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو، لیلۃ القدر اتنی بڑی عظیم شان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں خاص طور سے خصوصیت کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان کے مخلوق، آسمانی مخلوق وہ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور ان کے ساتھ حضرت جبرائیل، آسمان کے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل بھی جو ہے نا نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے سارے معاملات کو جو ہے نا لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ساری رات سلامتی کی رات ہوتی ہے، فرشتے سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ رات بھی سراپا سلامتی والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، امن والی، شانتی والی، سکون والی، جسمانی سکون، روحانی سکون۔ اللہ اکبر، سکون اطمینان قلب عطا کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ کس کو؟ ان بندوں کو جو پابندی کے ساتھ رمضان میں روزہ رکھا، پابندی کے ساتھ اللہ کی بات کی، اور ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ آخری 10 راتوں میں، آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاشیں، شب قدر کو پائیں، اس ایک عظیم رات کو پائیں جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اس جذبے کے تحت وہ رات میں جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن نے کہا جو میرے راستے میں جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ ہاں، کر محنت کھا نعمت۔ اگر کوئی ابھی سے تیاری نہ کرے شب قدر کی، اس کے دل و دماغ میں شب قدر کی اہمیت نہ ہو، وہ نہ معلومات کرے، نہ جانچے، نہ پرکھے، نہ پڑھے، تو پھر کیسے میرے بھائی؟ اس کو دلچسپی ہونی چاہیے، مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے۔ سال میں ایک رات یہ ہوتی ہے اتنی عظیم الشان، سال میں ایک 360 دن اور رات میں صرف ایک رات ایسی ہوتی ہے۔
تو ہمیں 360 راتوں میں ایک رات کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا, صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا, بزرگان دین کا عمل کیا تھا, جاننا چاہیے. معمولی بات نہیں ہے نا بھائی. 84 برس 85 برس کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک رات میں عطا کرتا ہے, تو کتنی محنت کرنی چاہیے اس کے لیے. ایک ٹائم کھانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں, ہاں, بیماری کو بھگانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں, کوئی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, پڑھائی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, کچھ بننے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, کوئی چیز ہنر حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, ایک مکان تعمیر کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. تو آخرت کے لیے کیوں محنت نہ کریں, اس ایک رات کو پانے کے لیے کیوں محنت نہ کریں. اللہ اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا, رمضان کا آخری عشرہ, آخری 10 دن آ جاتے, تو کمر کس لیتے. کمر کسنے کا مطلب بالکل پورے تندہی کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ, پورے ولولے کے ساتھ, پورے خیر کے ساتھ, پوری پھرتی کے ساتھ اس 10 دن پہ اللہ کی عبادت کرنے کی نیت کر لیتے, اپنے آپ کو تیار کر لیتے. جس طرح ایک مجاہد اپنے جو ہے نا سواری کو, اپنے جو ہے نا گھوڑ سواری کو, اپنے سارے چیزوں کو جو ہے نا جنگ میں جانے سے پہلے تیار کر لیتا ہے, اسی طرح جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے, پوری تیاری کر لیتے تھے, دماغ کے ساتھ, دل کے ساتھ, پورے اعضاء کو تیار کرتے تھے کہ اس رات میں, ان 10 دنوں میں شب قدر ہے اور ہم کو شب قدر پانا ہے. اور پہلے 10 دنوں سے بہتر, اور 20 پہلے 10 دنوں سے 20 دنوں سے بہتر انداز سے جو ہے نا آخری 10 دنوں میں جو ہے نا اللہ کے رسول محنت کرتے, اللہ کے رسول دل لگا کر جو ہے نا کام کرتے. یہی وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر میں خود جاگتے, شب قدر کی تلاش میں خود جاگتے, پہلے سے زیادہ عبادت کرتے, پہلے سے زیادہ قرآن پڑھتے, پہلے سے زیادہ نیکی کے کام کرتے, پہلے سے زیادہ جذبے خیر کے ساتھ اللہ کو پکارتے, اللہ کو یاد کرتے. اللہ 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 اکبر. عائشہ کہتی ہے شب قدر میں جاگتے, اور کہا وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ, اگر کوئی ان کے گھر والوں میں سے کوئی سویا ہوا ہوتا اس کو بھی جگاتے, کیا تم سو رہی ہو, یہ تو نیکی کمانے کا جو ہے نا وقت ہے, یہ تو شب قدر کو پانے کا وقت ہے, فرشتوں کے نزول کا وقت ہے, سلامتی کی رات ہے. لہذا وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ, خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے. کتنی اہمیت ہوں گی کہ گھر والوں کو جگاتے. تو لہذا میرے دوستوں, میرے بھائیوں, شب قدر کی بڑی فضیلت ہے, بڑی اہمیت ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی اہمیت ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اور لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کرتا ہے, بندگی کرتا ہے, من قام لیلۃ القدر, ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ سے جزا کی, اجر کی, ثواب کی امید کے ساتھ شب قدر کو تلاشتا ہے, شب قدر میں جاگتا ہے, شب قدر میں عبادت کرتا ہے, لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ما تقدم من ذنبی, سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. ایک رات کی عبادت سارے گناہ کو معاف کر دیتی ہے. اللہ اکبر. کیا چاہیے اس سے بڑی فضیلت, اور کیا چاہیے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل کر دیا, یہ ایک رات جو ہے نا 1000 مہینے سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور دوسری حدیث میں یہ کہہ دیا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو جذبہ خیر کے ساتھ اس رات میں عبادت کرتا ہے, جاگتا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو, اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسی لیلۃ القدر میں, اسی رمضان میں, اسی لیلۃ القدر میں, اسی آخری عشرے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, اللہ وبینات من الھدی والفرقان. ہم نے ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے, ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے, ہدایت ہے انسانوں کے لیے, ہدایت ہے کافروں کے لیے, ہدایت ہے یہودیوں کے لیے, ہدایت ہے نصرانی کے لیے, ہدایت ہے بدھوں کے لیے, ہدایت ہے ساری قوم کے لیے, سارے انسانوں کے لیے, آدم کی تمام اولاد کے لیے اس میں ہدایت ہے, رہنمائی ہے, اور ہدایت کی نشانیاں ہیں کھلم کھلی. اللہ اکبر. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. للناس کہا, للمسلمین نہیں کہا. تو لہذا یہودیوں کو بھی چاہیے, عیسائیوں کو بھی چاہیے, ہندوؤں کو بھی چاہیے, کافروں کو بھی چاہیے, مشرکوں کو بھی چاہیے, مجوسیوں کو بھی چاہیے, تمام کو چاہیے کہ قرآن پڑھے. قرآن سب کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ خود بھی قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ, اور اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو جو غیر مسلم ہیں ان تک یہ قرآن کا پیغام پہنچائے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہاں, تو لہذا اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے شب قدر کی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور اس سورۃ القدر میں اللہ نے کیا کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر,
ہم نے یہاں کہا رمضان میں قرآن نازل کیا، اور اس صورت میں اللہ کہتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو لہذا یہ رات اتنی عظیم الشان ہے، بابرکت کیوں نہ ہو کہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو لہذا اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، آخری تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ صرف 27ویں رات ہے شب قدر لے کر ایک رات میں بات کرنا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ ہمارے اچھے لوگوں نے کیا۔ آخری عشرے میں 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو بولے، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان 5 تاخراتوں میں سے، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں 5 رات جدوجہد کرنا چاہیے، 5 رات جو ہے نا محنت کرنی چاہیے، 5 رات جو ہے نا شب قدر لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھنا چاہیے، بات کرنا چاہیے۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ ہم اتنے بڑے اجر و ثواب کو پانے کے لیے 5 راتوں میں بات نہیں کر سکتے، صرف 5 رات۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا 5 تاخراتوں کو ہم کو جاگنا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی بات کرنا ہے۔ پہلے ہم نے 20 دن جس طرح گزارے اس سے بہتر انداز میں جو ہے نا آخری عشرے کو گزارنا ہے۔ صدقہ خیرات میں بھی جو ہے نا ہم کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کی طرح دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا صدقہ خیرات کرتے تھے۔ تیز ہوا کا لفظ آیا حدیث میں، تیز و تند ہوا جب چلتی ہے تو کیسے بھیانک ہوتی ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اپنا فرض زکوٰۃ بھی نکالیں اور صدقہ خیرات بھی بہت کریں۔ فرض زکوٰۃ کتنا ہے؟ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، 1 سال گزر گیا، کھایا پیا، بیوی بچوں کھلایا، سب کھلایا، اس کے بعد بھی آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ بچا ہوا ہے۔ سال میں پورے اخراجات جانے کے بعد کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ جمع ہوا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ 50,000 آپ کے ہیں، 75,000 آپ کے ہیں، بلکہ 95,000 آپ کے ہیں، 95,000 آپ کے ہیں، بلکہ 97 پلس 500 آپ کے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 97,500 آپ کے ہیں، 97,500 آپ کے ہیں، اور صرف 2,500 جو ہے نا آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 1 لاکھ آپ اللہ نے دیا ہے، 1 لاکھ میں صرف 2,500 روپے آپ کو دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی آپ کو نہیں ہو سکتا۔ یہ پیسے کس نے دیا؟ آپ ماں کے پیٹ سے لائے تھے، آپ نے محنت کی، محنت کے لیے ہاتھ پیر میں طاقت کس نے دیا؟ آپ نے دماغ لڑایا، آپ دماغ کس نے دیا؟ بہت لوگ محنت کر رہے ہیں، بہت لوگ جو ہے نا دماغ لڑا رہے ہیں، ان کو نہیں ملا۔ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کو آزمانے کے لیے دیا، آپ کو دیکھنے کے لیے دیا کہ کیا ہے بندہ میرے حکم کے مطابق میں نے جو مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا نہیں ادا کرتا۔ یہ دینے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ کو مال دیا ہے۔ تو لہذا سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا ہے، سال میں 1 مرتبہ، مہینے میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ یہ ارکان اسلام میں کا اہم رکن ہے۔ اس میں ڈنڈی مارنا، اس میں کمی کرنا، اس کو نہ نکالنا، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا میرے محترم دوستو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو قابل مبارکباد ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے پابندی کے ساتھ، وہ جو ہے نا گنہگار ہیں، انہیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا 1 لاکھ میں سے صرف جو ہے نا 2,500 دینا ہے۔ اچھا 2,500 کس کو دینا ہے؟ آپ کی بہن کو بھی دے سکتے ہیں، اگر بہن غریب ہے، ضرورت مند ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، اگر آپ کا سگا بھائی غریب ہے، محتاج ہے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، جو غریب ہیں مستحق ہے، اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ اگر اڑوس پڑوس میں اگر غریب ہے مستحق، ان کو دے سکتے ہیں۔ اگر مسلمانوں میں کوئی غریب ہے مستحق ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کو دینے کا ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو رشتہ داری کا ثواب ملے گا اور دوسرا زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا۔ تو لہذا بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور اس مال میں سے آپ کو اللہ کہتا ہے کہ میرے مال میں سے جو ہے نا میرے بندوں کو دو، آپ نہیں دیتے۔ کتنے عیب کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ اگر اللہ وہ مال چھین لیتا، اللہ آپ کو صحت نہیں دیتا، اگر اللہ آپ کا دماغ چھین لیتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مجنون ہیں، پاگل ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پر بیٹھ گئے، کتنے ایسے لوگ ہیں کنگال ہو گئے۔ تو لہٰذا اللہ نے دیا ہے تو 1 لاکھ اگر ہے تو آپ کو 2,500 دینا ہے۔ جتنے لاکھ ہے، اگر 2 لاکھ ہے تو 5,000 دینا ہے، 3 لاکھ ہے تو جو ہے نا 7,500 دینا ہے، اگر 4 لاکھ ہے تو جو ہے نا 10,000 دینا ہے۔ 4 لاکھ میں 10,000 نہیں دے سکتا ہے اللہ کے بندے، ہوش میں آؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ تو لہٰذا زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں مارنا ہے، زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں مارنا ہے۔ زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے والوں سے حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جو بھی زکوٰۃ میں ڈنڈی مارے گا اس سے میں جہاد کروں گا۔ جہاد کافروں سے ہوتا ہے،
تو انہیں کافر سمجھتے تھے، جو جہاد کا انکار کرتا ہے کافر ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، زکوٰۃ کے معنی ہیں بڑھنے کے ہیں۔ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا مال نہیں گھٹے گا، بلکہ جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، بڑھوتری کرے گا۔ زکوٰۃ اگر کریں گے تو اللہ آپ کی عمر میں برکت دے گا، آپ کی صحت میں برکت دے گا، آپ کے مال میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ اور خوبیاں اور بھلائیاں اور خیر عطا کرے گا۔ تو زکوٰۃ پابندی سے ہر سال ادا کرنا ہے۔ اسی طرح عید سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا ہے سال میں ایک مرتبہ، اسی طرح رمضان کا عید سے پہلے، رمضان کی عید ادا کرنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ جو ہم نے روزے رکھے مہینے میں، ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھے، اس میں اگر کچھ کمی پیشی رہ گئی ہے تو اس کا کفارہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ یہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ ایک سا ادا کرنا ہے۔ ایک سا تقریباً جو ہے نا 2.5 کلو ہے، 2.5 کلو بنتا ہے ایک سا جو ہے نا 2.5 کلو بنتا ہے۔ آپ کو جو ہے نا عید سے ایک دن پہلے جو ہے نا زکوٰۃ الفطر غریبوں کو دینا ہے، اناج کی شکل میں دینا ہے، اناج کی شکل میں، گیہوں، چاول، آٹا، دال، کھجور، جو چیز آپ کھاتے ہیں یا جو چیز آپ کے محلے میں، آپ کے جو ہے نا گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں کھاتے ہیں، وہ کھانے والی چیز جو ہے نا 2.5 کلو جو ہے نا آپ فیکس آپ جو ہے نا غریبوں کو دیں گے، جو ضرورت مند اس کو دیں گے۔ عید سے ایک دن پہلے، 15 دن پہلے نہیں، 10 دن پہلے نہیں، ایک ہفتہ پہلے نہیں، ایک دن پہلے۔ یہ زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی ایک دو دن پہلے بھی نکالتا ہے تو جائز ہے، لیکن عید کے دن عیدگاہ جاتے وقت یا عید کی نماز سے پہلے جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ عید کے بعد اگر زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے تو وہ عام صدقہ ہوگا۔ عید سے پہلے ادا کرنا یہ صدقۃ الفطر ہوگا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے، فرض کیا ہے تمام روزے داروں پر، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، بچے ہوں کہ جوان ہو، سب پر۔ جو روزہ رکھتے ہیں ان پر بھی ہے، جو روزہ نہیں رکھے ہیں، چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان پر بھی جو ہے نا زکوٰۃ ان کا بھی نکالنا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ الفطر جو ہے نا اناج کی شکل میں نکالنا ہے، پیسے نہیں دے سکتے آپ، پیسے نہیں دے سکتے، اناج کی شکل میں نکالنا ہے، 2.5 کلو نکالنا ہے فیکس۔ اب زکوٰۃ میں کیا ہے؟ آپ کو پیسے دینا ہے، زکوٰۃ میں آپ کو پیسے دینا ہے۔ جو زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے سال میں ایک مرتبہ، وہ آپ پیسے دیں گے زکوٰۃ میں، وہ راشن نہیں دیں گے، آپ چاول نہیں دیں گے، گیہوں نہیں دیں گے، آٹا نہیں دیں گے۔ اور عام طور پر جو ہے نا زکوٰۃ کی ساڑیاں جو ہے نا خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، کیا بولتے ہیں زکوٰۃ کی ساڑی یہ جائز نہیں ہے، ہلکس جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا انہیں توبہ کرنا چاہیے، دوبارہ ان کو جو ہے نا زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ مال زکوٰۃ کا مطلب ہے آپ زکوٰۃ کے پیسے لے جا کر دے دیں غریب کو، وہ جو چاہے کرے، اپنے اخراجات جیسے کرنا ہے کرے، وہ اناج نہیں دے سکتے۔ اور زکوٰۃ الفطر میں جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اور جو زکوٰۃ الفطر فطرہ جو بولتے ہیں ہم، فطرانہ ادا کرنا، یہ اناج کی شکل میں ہونا چاہیے، پیسے کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو جان لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسہ تھا، درہم دینار کا چلن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے نا زکوٰۃ الفطر میں پیسے نہیں دیا، درہم دینار نہیں دیا۔ اور یہی صحابہ کرام کا عمل تھا، یہی جو ہے نا ائمہ کا عمل تھا، یہی بھی سعودی عرب میں، پورے گلف میں جو ہے نا آج یہی جو ہے نا زکوٰۃ میں جو ہے، زکوٰۃ الفطر میں جو ہے نا یہی نکالتے ہیں، اناج نکالتے ہیں۔ ہم بھی اتنے سال سے سعودی عرب میں ہیں، زکوٰۃ الفطر میں یہی نکالتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی مؤسسہ ہے، کوئی تنظیم ہے، وہ جو ہے نا پیسہ اکٹھا کرتی ہے، اناج اکٹھا کرتی ہے، اور ہم پیسہ دیتے ہیں زکوٰۃ الفطر میں 20 ریال کی شکل میں، 15 ریال کی شکل میں، 25 ریال کی شکل میں، وہ ہم سے پیسہ لے کر وکیل بن کر وہ جو ہے نا اناج خرید کر دیتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی غریب کو لے جا کر پیسے دے دینا یہ جائز نہیں ہے، 20 ریال دے دیے کسی غریب کے ہاتھ میں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی تنظیم ہے جو ہے نا زکوٰۃ الفطر کا مال اکٹھا کرتی ہے، ان کو اگر آپ نے کہا کہ بھائی میں خرید نہیں سکا، آپ جو ہے نا پیسے لے لیجئے، اور وہ جو ہے نا خرید کر جو ہے نا اناج جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کریں، یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ المال میں جو فرض زکوٰۃ ہے، اس میں صرف پیسے ہی دینا ہے، اناج نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ اناج تقسیم کرتے ہیں یا جو ہے نا ساڑیاں تقسیم کرتے ہیں زکوٰۃ کی، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ انہیں جو ہے نا توبہ کرنا چاہیے اور جو ہے نا صرف مال نکالنا چاہیے، اور زکوٰۃ الفطر جو ہے نا لے جا کر آپ دیں یا وکیل بنائیں۔ اسی طرح زکوٰۃ المال بھی آپ لے جا کر دیں، لوگ آپ کے پاس نہیں آنا زکوٰۃ کا مال دو، زکوٰۃ کا مال دو، نہیں، چھپا کر جو ہے نا آپ لے جا کر جو ہے نا آپ بند مٹھی جو ہے نا لے جا کر جو ہے نا جس کو بھی آپ مستحق سمجھتے ہیں زکوٰۃ کے، ان کو لے جا کر دینا، یہ ہے فضیلت۔ ان کی بھی عزت رہ جاتی، آپ کی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتا، آپ کو بھی غرور اور کبر نہیں آتا، آپ کو بھی غرور اور کبر نہیں آتا، اور سامنے والے لینے والے کو بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل جو ہے نا فرض زکوٰۃ بھی جو ہے نا دکھاوے کے لیے لوگ ان کے گھر کے سامنے آئے، کھڑے ہو جائیں، یہ کہاں کا تماشا ہے؟ جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو نکالنا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، لمبی ہو گئی بات اور 2-3 سوالات رہ گئے ہیں، تو لہٰذا زکوٰۃ الفطر اور لیلۃ القدر اور زکوٰۃ المال کا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اور ایک اہم مسئلہ ہے جو یہ ہے
کہ اعتکاف کا کیا ہے، اور اس لاک ڈاؤن کے معاملے میں لاک ڈاؤن کے حساب میں کیسے جو ہے اعتکاف کیا جائے۔ تو میرے محترم دوستو، سامعین اکرام، ناظرین اکرام، جو بھی بھائی سوال کیے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے آپ دنیا سے کٹ جائیں، دنیا کے لوگوں سے کٹ جائیں، دنیا کے چیزوں سے، دنیا کے جھمیلوں سے کٹ کر اللہ کے گھر میں پڑاؤ ڈالیں۔ آخری 10 دن رمضان کے آخری عشرے میں پڑاؤ ڈالیں۔ دنیا سے کٹ جانا ہے، دنیا کے لوگوں سے کٹ جانا ہے، اپنے گھر والوں کے بیوی بچوں سے بھی دور ہو جانا ہے، اور مال اسباب کاروبار سے بھی دور ہو جانا ہے، دنیا کے جھمیلے سے، دوست احباب رشتہ دار سب سے کٹ کر صرف اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے لیے، آپ ہوں اللہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 دن جو ہے نا مسجد میں اکٹھا ہونا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آخری عشرے میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ تو لہذا یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ مرد بھی جو ہے نا اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اور جو ہے نا عورتیں بھی جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ پھر میں نے کہا اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اور دنیا کے جھمیلوں سے اور دنیا کے لوگوں سے کٹ کر اللہ کے گھر میں، جامع مسجد میں، جہاں 5 وقتی نماز ہوتی ہے، جہاں جو ہے نا جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے، جہاں 5 وقتہ نماز بھی ہوتی ہے، جہاں اگر جمعہ نہیں ہوتی ہے، صرف جو ہے نا 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہے، عام پبلک آ کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا آپ پڑاؤ ڈالیں، وہاں پر جو ہے نا الگ سے بیٹھ کر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، نماز کے لیے باہر آئیں، پھر جو ہے نا جا کر کونے میں بیٹھ جائیں، ضرورت کے لیے باہر آئیں پیشاب پیخانے کے لیے، اس کے بعد جو ہے نا جا کر ذکر و اذکار کریں۔ موبائل سے، نیٹ سے اور دنیا کے دوست احباب سے، دنیا کی باتوں سے بچ کر صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، وہ جو ہے نا اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد اعتکاف کہاں بیٹھیں گے، عورتیں کہاں بیٹھیں گے؟ تو یہ اعتکاف کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم لوگ اعتکاف اگر بیٹھنا چاہیں تو مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو مساجد کا ذکر قرآن میں آیا ہے، مساجد کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اعتکاف مساجد میں ہونی چاہیے، مساجد کے باہر، مساجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف جائز نہیں ہے۔ یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے، مسجد کے علاوہ گھروں میں اعتکاف نہیں، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو۔ یہی تمام ائمہ کا جو ہے نا متفق علیہ فیصلہ ہے، سوائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا گھر میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اکثر علماء کرام صحیح احادیث، اور خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور جو ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ، یعنی آپ عائشہ صدیقہ اور دیگر جو ہے نا امہات المومنین اعتکاف بیٹھتی تھیں مسجد میں، گھر میں نہیں بیٹھتی تھیں۔ تو لہذا گھروں میں اعتکاف بیٹھنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے تو جائز ہی نہیں ہو سکتا ہے، جب عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے تو مردوں کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو لہذا لاک ڈاؤن کے دور میں اب اگر کوئی اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے نا صرف نیت کر لے، انشاءاللہ تعالی نیت کے بدلے وہ ہر سال اعتکاف کرتا تھا، اس سال بھی اس نے نیت کیا، لیکن حالات ایسے آ گئے اب وہ جو ہے نا مسجد میں جا کر اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ اگر اس نے نیت پہلے سے کر رکھی ہے تو اس کو پورا اجر ملے گا، انما الاعمال بالنیات کے تحت انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر ایسے لاک ڈاؤن میں اگر آپ کو اعتکاف بیٹھنے کا جو ہے نا موقع نہیں مل رہا ہے، عظیم ثواب سے آپ محروم ہیں، تو آپ جو ہے نا وہی کام جو اعتکاف کا کام وہاں کرتے تھے مسجد میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ کے جو کام کرتے تھے وہی یہاں کیجئے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجئے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے، زیادہ سے زیادہ توبہ کیجئے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیجئے، زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں سنیے، اچھی باتیں پڑھیے، اچھے جو ہے نا اعمال کرتے رہیے، انشاءاللہ وہ ثواب ملے گا آپ کو۔ تو لہذا اعتکاف صرف مساجد میں ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ کوئی مرد، کوئی بھائی یہ نہیں سمجھنا کہ لاک ڈاؤن ہے مسجد میں نہیں جا سکتے لہذا میں گھر میں کسی کونے میں بیٹھ جاؤں گا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت کہے کہ میں جو ہے نا گھر میں بیٹھوں گی، میں عورت ہوں مسجد میں نہیں جا سکتی، چاہے وہ لاک ڈاؤن ہو نہ ہو، کھلی ہو، میں مسجد ہی میں جو ہے نا مرد کو عورت کو بیٹھنا چاہیے، یہی جو ہے نا راجح قول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے نا باب باندھا ہے، اور دیگر محدثین، دیگر علماء کرام بھی یہ موجود ہے، آپ صحیح بخاری صحیح مسلم کا جو ہے نا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو واضح طور پر ساری باتیں آ سکتی ہیں۔ اور 2 سوال رہ گئے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ ہم ہم جو ہے نا نماز عید کس طرح ادا کریں، نماز عید اس لاک ڈاؤن کے دور میں نماز عید کیسے ادا کریں؟ تو میرے محترم دوستو، نماز عید بھی جو ہے نا سنت موقدہ ہے، نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ سنت موقدہ ہے، اس کو جو ہے نا اسی طرح ادا کریں گے جس طرح ہم مسجدوں میں
जाकर नमाज अदा करते थे। ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये शियार इस्लाम है, इस्लाम की शियार, इस्लाम की एक अलामत है, पहचान है नमाज ईदैन, ईद उल फित्र हो, ईद उल अज़हा हो। इस नमाज को उसी तरह अदा करेंगे जिस तरह आम तौर पर हम मस्जिद में जाकर या ईदगाह में जाकर अदा करते थे, उसी तरह अदा करेंगे। कब अदा करेंगे? जब सूरज निकल गया, सूरज बुलंद होने के बाद 20 मिनट के बाद जो है ना, 15 मिनट के बाद हम नमाज ईद अदा करेंगे। 20 मिनट के बाद नमाज ईद अदा करेंगे। जब सूरज बुलंद हो गया ना, सूरज निकल गया, तुलू हो गया, तुलू होने के बाद 20 या 15 मिनट के दरमियान जो है ना, जैसे ही जो है ना एक नेज़ा एक नेज़ा जो बुलंद हो जाता है सूरज, तो उस वक्त जो है ना आप नमाज ईद अदा कर सकते हैं। नमाज ईद वही है, 2 रकात जो है ना पढ़ेंगे हम, सुन्नत मुअक्कदा है, इसको पढ़ेंगे, अदा करेंगे। और जिस तरह मस्जिद में हम आम तौर पर अदा करते थे, तमाम मुसलमान जो है ना नमाज फजर में जाके बैठ जाते थे मस्जिद नबी में या ईदगाह में। सऊदी अरब में हम देखते हैं जब से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज फजर पढ़े, घर गए, घर जाकर जो है ना कुछ मीठा या जो है ना कुछ खजूर खाकर जो है ना ईदगाह पहुँच जाते हैं। सऊदी अरब में ऐसी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना ईदगाह पहुँच जाते हैं, वहीं जो है इंतजार करते हैं, तकबीर बुलंद करते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। यही मक्के में होता है, मस्जिद हराम में यही होता है, मदीने मस्जिद नबी में यही ईदगाह में होता है, पूरे सऊदी में, पूरे गल्फ में। नमाज फजर पढ़ी, घर आए, उसके बाद कुछ खाया या उसके बाद जो है ना मस्जिद में चले गए। और अगर मस्जिद नबी में बैठे हैं तो नमाज फजर से पहले जाते ही वहीं बैठ जाते हैं, वहीं पर जो है ना फिर नमाज पढ़ कर आते हैं, नमाज ईद पढ़ कर आते हैं। नमाज फजर भी पढ़ी, वहीं बैठे रहे, इंतजार करते रहे। उसके बाद सूरज बुलंद हुआ, जैसे ही सूरज बुलंद हुआ 15-20 मिनट के बाद जो है ना नमाज ईद का जो है ना खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दुनिया किसी भी कोने में हो, जब सूरज बुलंद हो गया, सूरज बुलंद हो गया अच्छी तरह से, यानी सूरज तुलू होने के 20 से 25 मिनट के अंदर जो है ना के बाद नमाज ईद अदा कर सकते हैं, 2 रकात जिस तरह आम अदा कर सकते हैं। अब लोगों ने नमाज ईद पढ़ी, आम दिनों में एक बात कह रहा हूँ, ये लॉकडाउन की बात नहीं है, नमाज पढ़ी। और कुछ लोग जो है ना बाद में आ गए, ताखिर से आ गए, तो वो क्या करते हैं, पलट कर वापस नहीं आते, बल्कि वो क्या करते हैं, नमाज 2 रकात अदा कर लेते हैं। इमाम के साथ पढ़ने का मौका नहीं मिला तो वो क्या करते हैं, 2 रकात अलग से जिस तरह इमाम पढ़ रहा उसी तरह पढ़ लेते हैं, आ जाते हैं। तो यही हाल है हमारा। अब चूँकि लॉकडाउन है, मस्जिद में जाकर, ईदगाह में जाकर नमाज ईद अदा नहीं कर सकते, तो घरों में हम अपने बीवी बच्चों के साथ 2 रकात नमाज उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हम मस्जिद नबी में, मस्जिद हराम में या ईदगाह में सऊदी अरब में पढ़ते आ रहे हैं। पिछले साल नमाज ईद हमने मस्जिद नबी में पढ़ी, जिस तरह पढ़ी उसी तरह 2 रकात हम अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घरों में अदा करेंगे, अपने घरों में अदा करेंगे, बगैर खुतबे के। खुतबा नहीं देंगे, सिर्फ नमाज ईद 2 रकात पढ़ेंगे जिस तरह हम नमाज ईद आम तौर पर पढ़ा करते थे, खुतबे के बगैर पढ़ेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाप बांधा है इस ताल्लुक़ से। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक असर वो भी जो है उसमें ज़िक्र किया है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ज़ाविया में रहते थे, एक ज़ाविया एक मुकाम था, एक दूर रहते थे, वहाँ से जो है ना मस्जिद दूर थी, उनको जो है ना पहुँचने में नमाज ईदगाह की अदा के लिए देर हो गई। तो जो है ना उन्होंने जो है अपने ग़ुलाम से कहा कि घर वालों को इकट्ठा करो, घर वालों को जमा किया, घर वालों को इकट्ठा किया। उसके बाद जो है ना घर वालों को हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज ईद पढ़ाई, तो ईद नमाज पढ़ाई, लेकिन जो है ना उसमें खुतबे का जिक्र नहीं आया है। तो लिहाजा खुतबा देना नहीं है, नमाज ईद अपने घरों में अदा करना है, जिस तरह जो है ना हम पिछले ईद उल फित्र हमने अदा की उसी तरह अदा करना है, घरों में अदा करना है, खुतबे के बगैर। समझ में आ रही? तो इस तरह से है। और वही वक्त, वही टाइम है जो टाइम पे हम मस्जिद में नमाज, ईदगाह में नमाज अदा करते, तो वही टाइम पे नमाज फजर के बाद ज़िक्र अस्कार में मशगूल रहें, दुआओं में मशगूल रहें, सुबह के अस्कार पढ़ लें, कुछ कुरान की तिलावत कर लें। उसके बाद जो है ना जैसे ही सूरज बुलंद हो गया, इत्तला मिल गई, आपको टाइम मालूम हो गया कि भाई इतने बजे जो है ना सूरज निकलता है, तो लिहाजा जो है ना आप क्या करें, उतने बजे जो है ना आप नमाज शुरू कर लें। तकरीबन मैं समझता हूँ 6 बजे, तकरीबन 6 बजे इंशाअल्लाह ताला, 5:45-6 के दरमियान जो है ना आप नमाज, सऊदी अरब में बात करो, सऊदी अरब में 5:45-6 बजे के दरमियान जो है ना आप नमाज अदा कर सकते हैं ईद उल फित्र की 2 रकात। ठीक है ना? और एक भाई ने एक सवाल किया, कर्नाटक से हमारे साथी, अल्लाह उन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए, कि अब जो है ना हिंदुस्तान में जो है ना मसाजिद में 5 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है। 5 लोगों को, ईद की नमाज़ हो, जुमा की नमाज़ हो या तरावी की नमाज़ हो या आम नमाज़ हो, 5 लोग जो है ना नमाज़ पढ़ रहे हैं अब मसाजिद में हिंदुस्तान में। तो क्या ऐसे वक्त में ईद की नमाज़ पढ़ना और खुतबा देना जायज़ है? तो भाई अगर हुकूमत की तरफ से मसाजिद में, वो मसाजिद में आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन मुक़र्रर हैं औक़ाफ़ की तरफ से, या जो है ना वहाँ की कमेटी की तरफ से बाकायदा इमाम है, बाकायदा मुअज़्ज़िन है, और 2-3 लोग और मिलकर शामिल होकर मुअज़्ज़िन इमाम के साथ नमाज अदा करते हैं, और नमाज जुमे का खुतबा भी जो है ना वो पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो नमाज ईद भी उसी तरह पढ़ेंगे और नमाज ईद की खुतबा भी जो है ना देंगे।
नमाज ईद में खुतबा भी देंगे। मस्जिद में अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं वो लोग ईदगाह की 5 आदमी, जिस तरह जुमा की नमाज में उन्होंने सवाल में जिक्र किया है कि हम लोग जो है ना 5 वक्त नमाज भी, नमाज तरावी पढ़ते हैं और जो है ना इमाम साहब जुमा में खुतबा भी देते हैं, खतीब साहब। तो जब जुमा का खुतबा हो रहा है तो ईद का खुतबा भी इंशाअल्लाह जायज़ है, ईद का खुतबा भी जायज़ है। आप जो है ना इमाम साहब नमाज भी पढ़ाएंगे ईद की और जो है ना खुतबा भी देंगे। अगर मस्जिद है जहाँ महल्ले के लोग आते हैं नमाज पढ़ते रहे हैं, उस मस्जिद में अगर 5 लोगों की इजाज़त है हुकूमत की, ईद की नमाज भी वो पढ़ेंगे और ईद का खुतबा भी देंगे। लेकिन अगर घरों में पढ़ते हैं तो सिर्फ जो है ना 2 रकात पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है ना खुतबा नहीं देंगे। तो ये चंद सवालात थे और बाद भाइयों ने मेरा बयान सुनकर जो है ना बड़ी तारीफ़ें की, बड़े अच्छी कलिमात मेरे लिए लिखे हैं। अल्लाह उन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन तमाम से अपील है कि इस खुद भी जो है ना इसको सुने और दूसरों तक जो है ना पैगाम पहुँचाए। और मैं अदबन गुजारिश करता हूँ जितने भी सामीन हैं, जितने भी नाज़रीन हैं, सुनने वाले देखने वाले, उन तमाम से एक अपना मामूल बना लीजिए। रोज़ाना जो है ना कुरान मजीद की एक आयत तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, रोज़ाना एक हदीस का मुताला करेंगे, रोज़ाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक सफ़ा पढ़ेंगे। रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी, जब तक ज़िंदा हैं हम दीन सीखेंगे, कुरान सीखेंगे, हदीस सीखेंगे, सीरत रसूल सीखेंगे, सहाबा इकराम के वाक़यात पढ़ेंगे और तारीख़ इस्लाम पढ़ेंगे। अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाएंगे। ये अहद कर लें इस रमज़ान में, इस रमज़ान के बाद हम बिल्कुल बदल जाना चाहिए। हमारे अंदर गुस्सा है तो गुस्सा कम हो जाना चाहिए, तेज़ी है तो तेज़ी कम हो जाना चाहिए, फ़ख्र गुरूर है तो जो है ना फ़ख्र गुरूर जो है ना छूट जाना चाहिए, नरमी आ जाना चाहिए, तवाज़ु आ जाना चाहिए। अगर हम जो है ना बहुत ज़्यादा इसराफ़ करते थे खाने में, पीने में, पहनने में, पानी खर्चा करने में, वो तमाम इसराफ़ जो है ना ख़त्म कर देना चाहिए। जो भी गुनाह थे, जो भी गलतियाँ थी, किसी को छोटा समझना, बड़ा समझना, माँ बाप की ज़रा ख्याल नहीं करना, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं करना, जो भी करते थे वो तमाम चीज़ें इस रमज़ान से ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अपने आप को अच्छा नेक बनाना चाहिए। तमाम के हुकूक बेहतर अंदाज से अल्लाह के बंदों के हुकूक, जानवरों के हुकूक, काफिरों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, सब के हुकूक अच्छी तरह अदा करके ये समझना चाहिए कि ये जो ढांचा, ये वजूद मुझे अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की नेमत है। ये चीज़ जो है ना, ये ज़िंदगी, ये अमानत है, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, हमको मरना है, मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है। इस तसव्वुर के साथ ज़िंदगी गुजारना है और अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बना है। वक्त ज़्यादा हो गया है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मैंने जो भी जो है ना सवालात के जवाब दिए हैं अपनी कम इल्मी की बिना पर, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं मुफ्ती कुछ आलिम दीन नहीं हूँ, मैं अपने तालिब इल्म के हैसियत से मैंने जवाब दिया है। अल्लाह बेहतर जानता है इन सवालों का जवाब। मज़ीद जो है ना अगर मालूमात चाहते हैं तो अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने जो है ना इलाक़ों में जो अच्छे उलमा किताब सुन्नत के हामिल उलमा इकराम हैं, जय्यद उलमा इकराम हैं, बाअमल उलमा इकराम हैं, जिसके ताल्लुक़ से आपको भरोसा है कि सिर्फ कुरान हदीस की जो है ना फतवा देंगे, तो उनसे भी आप जो है ना रुजू कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी बात कही गई है, सुनाई गई है, अल्लाह ताला कहने वाले सुनने वालों को अमल सालिह की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें तलबुल इल्म का जज्बा पैदा फरमा और इल्म हासिल करने का जज्बा अता फरमा। या अल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अर्हमुर राहिमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। मैंने एक आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवाति शैतान। ईमान वाले इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, नफ्स के और शैतान के ख़त्म ना चलो, शैतान के ख़त्म पर ना चलो। लिहाजा शैतान को अपना दुश्मन समझो और उसको दुश्मन जानते हुए इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। सर के बाल के लेकर पैर के नाखून तक अपने आप को इस्लाम में दाखिल कर दो। 100% मुसलमान बन जाओ, फिर अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। आपकी दुनिया में भी इज़्ज़त होगी, आखिरत में भी इज़्ज़त होगी। अल्लाह ताला दुनिया में भी आपको अच्छा रहेगा, आखिरत में भी अच्छा रहेगा और जन्नत में इंशाअल्लाह ताला यकीन होगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।